अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या वजह है कि चीफ जस्टिस साहब को दौरे तो सुधाई देते हैं, चीफ जस्टिस साहब हस्पतालों में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, लेकिन जो ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान भर की अदालतों में मुकदमात की कसरत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सबसे ज़्यादा किस सूबे में अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर की जाती है, अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर, इसके नुकसानात क्या हैं और हल क्या है। जाली पुलिस मुकाबले और जबरी गुमशदगियाँ पाकिस्तान में बेइंतहा बढ़ चुकी हैं। अदालतें मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशदगियों पर फैसले क्यों नहीं दे रही। लाहौर में चीफ जस्टिस के सामने एक मजलूम बेटे की माँ की फरियादें। क्या चीफ जस्टिस मुल्क भर में मावराए अदालत कत्ल किए जाने वाले मजलूमों को फौरी इंसाफ दिलवाएंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जुल्म और जबर के 15 साल मुकम्मल हो गए, आखिर कौम की बेटी को कब इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुक्मरानों ने बड़े बड़े दावे किए, मगर ताहाल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को चीफ जस्टिस समेत किसी भी हुक्मरान ने अमरीकी कैद से आज़ाद क्यों नहीं करवाया। आफिया सिद्दीकी पर ढाए जाने वाले अमरीकी मजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कौम की बेटी के खिलाफ क्यों खामोश तमाशाई बनी बैठी है। आज के हम प्रोग्राम में इन्हीं सवालात पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान पैनल में होंगे मोहतरम जनाब मोतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मियाँ दाऊद साहब लाहौर हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। और इसी तरह प्रोग्राम में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा भी हमारा साथ देंगी डॉक्टर, और मोहतरमा आमना मसूद जंजोआ साहिबा भी हमारा साथ देंगी, और भी मेहमान हमारे साथ होंगे। अगर हम पाकिस्तान में अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 38,000 केसेस का फैसला होना बाकी है जो ज़ेर इल्तिवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद 1,50,000 से ज़्यादा बताई जाती है। लाहौर की जो मातहत अदालतें हैं उनमें ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद तकरीबन 3,70,000 से ज़्यादा है। और इसी तरह अगर बात करें सूबा सिंध की तो सूबा सिंध में तकरीबन 94,000 केसेस मुलतवी हैं, इल्तिवा का शिकार हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो 16,000 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 30,000, बलूचिस्तान में 6,000 और सूबा पंजाब में 2017 के आखिर में जो एक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक कहा गया कि तकरीबन 10 लाख सिविल और फैमिली केसेस ऐसे हैं जिन पर फैसला नहीं हुआ। और हैरान कुन बात यह है कि जो 10 लाख केसेस हैं इनको निपटाने के लिए सिर्फ 938 जजेस सूबा पंजाब में मौजूद थे। और इसी तरह अगर बात की जाए तो 938 जज कैसे 10 लाख केसेस का फैसला कर सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में हर 10 लाख आबादी के लिए सिर्फ 12 जज हैं। हर 10 लाख आबादी के लिए पाकिस्तान में सिर्फ 12 जज हैं, जो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है अगर इतने कम तादाद में जज होंगे तो फैसले फिर कहाँ पर होंगे, फिर कैसे होंगे। और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान एक सीनियर सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाई कोर्ट का जो एक जज है उसका रोजाना यानी उसका योमिया एक दिन कौम को, पाकिस्तानी रियासत को एक दिन 65,000 में पड़ता है। चीफ जस्टिस ने अपने इस इंटरव्यू में भी कहा, जो एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने कॉलम में लिखा, उन्होंने कहा कि जजों को चाहिए कि वो अपने वक्त को कीमती जाने और जो कौम के पैसे उन पर खर्च हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फैसले बहुत जल्दी दिया करें, और इस हवाले से अपनी जितनी कोशिश करनी चाहिए जजों को। अगर बात करें पुलिस मुकाबलों की और लापता अफराद के हवाले से तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर पुलिस मुकाबले, मुबैना पुलिस मुकाबले जिनमें से अक्सर को जाली करार दिया जाता है और जिनकी तहकीकात भी अदालतों में चलती रहती हैं, लेकिन आज तक किसी भी जाली पुलिस मुकाबले में जो कोई बंदा सामने आए कि जाली पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस ने गलत मारा है उसको, तो लेकिन जिन्होंने जाली पुलिस मुकाबला किया होता है उनके खिलाफ कभी कोई ऐसी सजा सामने नहीं आई जिसके बाद कहा जा सके कि पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले रुक जाएंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि पंजाब के अंदर गुज़श्ता 6 सालों के अंदर 1824 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले हुए और उन पुलिस मुकाबलों में ज़्यादातर जो तादाद है वो लाहौर में रिकॉर्ड हुई। और यहाँ पर एक अफसोसनाक बात यह है कि 3-4 दिन पहले लाहौर के अंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जब वापस जा रहे थे लाहौर हाई कोर्ट से, वहां पर एक खातून ने चीफ जस्टिस की गाड़ी को रोक लिया और उसने भी ये दुहाई दी कि चीफ जस्टिस साहब आपने मेरे बेटे को पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया है।
اس کا انصاف نہیں مل رہا، مجھے انصاف دیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اگر ہم بات کریں صوبہ سندھ کی، تو صوبہ سندھ کے اندر ملیر کے اندر راؤ انوار جو پولیس افسر تھے، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس دھڑلے سے انہوں نے 745 کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کیے، جن میں 444 افراد جاں بحق ہوئے. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ 2 مہینے تک راؤ انوار رپوش رہا. پھر آخر جب پیش ہوا عدالت میں تو اسے پروٹوکول دیا گیا، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، کوئی ایسے اس کو مجرمانہ انداز میں اس کو پیش ہی نہیں کیا گیا. اس کو بچانے کے لیے اب ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اگر لاپتہ افراد کی بات کی جائے تو جنوری 2018 تک ریکارڈ جو سامنے آیا 4688 کے قریب لاپتہ افراد کے کیسز موجود تھے، جن میں سے کچھ کیسز خارج کر دیے گئے ہیں. اور یہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے، صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام آباد کے وفاق کو لے لیں، صوبہ سندھ کو لے لیں، صوبہ پنجاب اس حوالے سے سب سے زیادہ بدنام ہے کہ سب سے زیادہ جو لاپتہ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ صوبہ پنجاب میں ہے. اور پھر سندھ ہے، اور اس کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان وغیرہ بھی سب یہ موجود ہیں. گزشتہ دنوں چند دن پہلے جو معاملہ ہوا، چیف جسٹس صاحب کے سامنے جس خاتون نے گاڑی کو روکا اور اپنے بیٹے کے لیے انصاف کے لیے انہوں نے فریاد کی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا. وہ خاتون اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، سغرا بی بی صاحبہ. جی سغرا بی بی صاحبہ، آپ کیا کہیں گی کہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کی گاڑی کو روکا تو چیف جسٹس صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی کہ آپ میری عدالت میں تشریف لے آئیں، میں آپ کو فیصلہ انصاف دوں گا. تو معاملہ کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے کو پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں مارا پولیس نے؟ پولیس نے میری جگہ کے لیے قبضہ کرنے کے لیے کچھ خاص لوگ تھے، انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھایا. وہ بٹ لوگ ہیں سیالکوٹ میں، انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھایا 2008 کے مارچ کے 18 تاریخ کو. تو پھر انہوں نے میرے بابا کیا کہ مجھے گھر چاہیے، آپ کا گھر میں ہمارے نال لکھ دو تو اپنا بیٹا لے جاؤ. میں اتنی دیر میں انتظام کر رہی تھی اپنی رجسٹری وغیرہ کا کہ ان کو دے دوں. اتنی دیر میں سادہ پولیس لاہور کی گئی، وہ میرے بیٹے کو مجھے لاہور لے آئی. لاہور لے آ کے مجھے انہوں نے مارا، میرے بیٹے کو ساتھ تشدد کیا، میرا بیٹا مر گیا. مجھے غیر ضروری کسی جگہ پہ ڈاک دیا اور 5 دن میں ادھر رہی. میرے سے زیادتی کرتے رہے، مجھے کوئی پتہ نہیں، میرا بیٹا مر چکا ہے. آج نام نوم لاش میں ہسپتال لاہور چھوڑ دی کہ اس لیے اس کا کوئی وارث نہیں کہ میں ان کی کسٹڈی میں تھی. اس کے بعد آج تاکر میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، عدالتوں میں جا رہی ہوں. نکواری میرے حق میں فیصلہ جج نے لکھ دیا ہے، 2016 میں میرے حق میں نکواری بھی لکھ دی ہے کہ مقابلہ اٹھا ہے، یہ قتل ہوا ہے بیٹا. ایک میرا بیٹا ہے، بیوہ میں عورت ہوں، میرا میاں بھی فوت ہو گئے ہیں. اس کے بعد آج تاکر میں در بدار کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں. کوئی والی وارث کوئی میری انہوں نے چھت بھی چھین لی. جیل میں تھی میں جب انہوں نے میرے گھر کے سائن کروا لیے، وہ جیل کے ریکارڈ ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی گھر بھی لے لیا، بیٹا بھی مار دیا. میں آج اتنی خوف زدہ ہوں کہ مینوں کسی جگہ پہ مار نہ دے کہ وہ بادشاہ لوگ ہیں، پولیس ہے، وہ پیچھے بدماش لوگ ہیں. اور ایک ہی میرا بیٹا کلوتا بیٹا ہے 18 سال کا. جو آپ کے بیٹے کو کتنے سال پہلے انہوں نے اٹھایا تھا؟ 2 سال پہلے کی بات آپ کر رہی ہیں؟ نہیں میں 10 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، 2008 کے مارچ کے 19 تاریخ کو. یعنی 10 سال سے آپ عدالتوں میں جا رہی ہیں، 10 سال سے آپ عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہی ہیں، لیکن آپ کو 10 سال گزر گئے، انصاف نہیں ملا ہے. کوئی انصاف نہیں، مجھے آج تک کوئی انصاف نہیں ملا. مہربانی اللہ تعالیٰ نے چیف جج ہمیں دیا، اتنا اچھا افسر دیا ہے. سغرا بی بی یہ بتائیے کہ چیف جسٹس کو جب آپ نے گاڑی روکی اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آپ میری عدالت میں آ جائیں میرے کمرے میں، تو کیا آپ پھر وہاں پر گئی تھی چیف جسٹس کے پاس؟ انہوں نے کیا کہا پھر؟ آپ کا کیس سنا؟ کیا فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق؟ جی میں چیف جج صاحب کے آگے ریکویسٹ کی کہ میری بات سن لیں، پھر مجھے انصاف دے یا نہ دے، میری پلیز بات سن لیں. پھر جو میرے ساتھ 10 سال میں ہوا
میں چیف صاحب کو بتایا کہ یہ عدالتوں میں، تھانوں میں، ایس پی او میں، آئی جی صاحب تک جو میرے ساتھ ہوا، میں سب چیف صاحب کو بتایا. چیف صاحب نے ان کو سمن بھیج دیے ہیں، جو نوٹس ہیں وہ کر دیے. انہوں نے کہا کہ 7 تاریخ کو ان کو اس عدالت، میری عدالت میں، سپریم کورٹ میں ان کو حاضر کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جن نے ان کا بیٹا اٹھایا، وہ کون ہے جن نے ان کا بیٹا مار دیا. تو اس آپ کے بعد مجھے ایک مقرر دیا ہے، وہ وکیل ہے سلمان خواجہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے سغرا بی بی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ مجھے اللہ کے مجھے اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ چیف جج صاحب مجھے انصاف دیں گے. اس کے علاوہ مجھے کسی نے آج تک، کسی عدالت نے، کسی ایس پی نے، کسی آئی جی نے مجھے کوئی انصاف نہیں مجھے دیا. بہت شکریہ سغرا بی بی، اللہ آپ کو انصاف دلوائے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. یہ ناظرین آپ نے سنا کہ 10 سال ہو گئے ہیں، سغرا بی بی بیوہ تھیں، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اس کو مار دیا باثر افراد نے ایک مکان کی وجہ سے. 18 سال کا ان کا نوجوان لڑکا تھا. 10 سال ہو گئی ہیں، گزر چکے ہیں، عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں، کیس لے کے جا رہی ہیں، لیکن 10 سال ہو گئے اس ملک میں سغرا بی بی جیسی مظلوم خاتون کو انصاف نہیں ملا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال کے اندر 2 سال سے بھی کم عرصے میں پاناما پر فیصلے ہو گئے. روزانہ پاکستان کی عدالتوں میں توہین عدالت کے مقدمات چل رہے ہیں کہ ججوں کو برا بھلا کیوں کہہ دیا، عدالتوں کو برا بھلا کیوں کہہ دیا. لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے اس پر مقدمہ چلے اور مقدمے کا فیصلہ دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں آ جائے. مہینوں میں بھی نہیں آتا، سالوں میں بھی نہیں آتا. ایسے فیصلے بھی دیکھنے کو ملے کہ باپ نے مقدمہ دائر کیا، پوتوں نے جا کے فیصلہ سنا. کیا جب ہماری عدالتوں میں یہ رویہ ہوگا تو سماج پھر کس طرف جائے گا؟ کیا ملک میں پھر انتشار نہیں پھیلے گا؟ کیا فساد نہیں پھیلے گا؟ کیا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے؟ اس وقت ہمیں ایک اور خاتون ہے جو مظلوم خاتون ہیں، ان کے شوہر کو 2013 میں اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا. وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم اہلیہ عبدالماجد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ کے خاوند کو کب انہوں نے اٹھایا اور کس وجہ سے اٹھایا؟ جی السلام علیکم اہلیہ عبدالماجد صاحب، جی آپ کے خاوند کو یہ بتائیے کہ آپ کے خاوند 2013 سے لاپتہ ہیں، کیوں ان کو اٹھایا؟ کیا آپ عدالتوں میں نہیں گئی؟ آپ نے مقدمات درج نہیں کروائے؟ جی میرے انتہائی اچھے انسان تھے. جی وہ 5 جون جاتے تھے، لاپتہ ہو گئے. لاپتہ کب ہوئے ہیں؟ 2013 میں لاپتہ ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں. 5 سال 2013 میں لاپتہ ہوئے ہیں. 5 سال ہو گئے. تو آپ نے پولیس کے پاس نہیں گئی؟ آپ نے مقدمہ درج نہیں کروایا؟ جی ہم نے FIR درج کروائی. تو FIR جو درج کروائی ہے اس کے بعد عدالت میں کیس آپ نے نہیں آگے بھیجا ہے؟ کیس کو آپ لڑ نہیں رہی، آگے فالو نہیں کر رہی؟ جی ہم نے انصاف کے جا چکے ہیں، لیکن ابھی کوئی انصاف والا نہیں ملا. تو آپ اس حوالے سے پھر آپ پاکستان کی عدالتوں سے کیا مطالبہ رکھتی ہیں کہ آپ کے خاوند کو ریلیز کرنا چاہیے؟ کون اس میں ذمہ دار ہے، کون قصوروار ہے اور کون آپ کی مدد نہیں کر رہا؟ نہیں، اس بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کے خاوند کو جو لاپتہ ہیں 2013 سے ان کو ریلیز کروایا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک آپ کو ذرا پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جن خاتون نے ملاقات کی، پہلے اس کی ویڈیو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ دکھائیں گے کہ پنجاب کے اندر پاکستان کی جو پولیس ہے وہ کیا رویہ رکھ رہی ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا بیہیو کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں. ایک اس سے پہلے بھی ویڈیوز آئی تھی جس میں ایک بچی کو ایک پولیس والے صاحب نے اٹھا کر موٹر سائیکل سے نیچے پھینکا تھا. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ آپ ذرا دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم اب بات کرتے ہیں آگے. یہ جو ویڈیو ہے وہ ہے جس میں سغرا بی بی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ کال پر موجود تھیں، وہ جب چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئیں تو کیا معاملہ ہوا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو رپورٹیں سامنے آئیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ چیف جسٹس صاحب جب نکلے تو خاتون ان سے مل رہی ہیں اور خاتون نے کہا کہ میرے بیٹے کو 10 سال پہلے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا, انصاف نہیں ملا. چیف جسٹس صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں, میں اس کا فیصلہ آپ کے حق میں دوں گا اور آپ کی بات پوری سنوں گا. اگلے دن کا معاملہ کہا کہ اتوار والے دن آپ میرے کمرے میں آ جائیں. لیکن اس دوران جو ہے جو خبریں سامنے آئی وہ یہ بھی سامنے آئی کہ کچھ جو سیکیورٹی والے لوگ تھے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو روکنے کی کوشش بھی کی کہ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے ہم ان کی بات سن لیں گے, آپ بیٹھ جائیں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے ہمت کی ہے, اس کی خاتون کی بات سنی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ ایک خاتون ہے؟ یہ خاتون تو بیچاری عدالت تک پہنچ گئی, اس کی رسائی ہو گئی اور 10 سال سے مسلسل کوشش کر رہی ہے, تھکی بھی نہیں ہے. ایک اور دوسری ویڈیو ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر کیسے ایک پولیس والا شخص جو ہے ایک خاتون کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک غیر محرم خاتون کو, ایک اجنبی خاتون کو کس طرح سے زبردستی کھینچا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر جو معاملہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے واقعات جب ہمارے ملک میں ہوں گے تو پھر عوام کیسے پھر یہ توقع رکھے گی کہ جو ہمارے منتظمین ہیں, جو ہمارے نمائندے ہیں, جو ہمیں پولیس والے جو ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی, وہ جب ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گی تو پھر عوام کیسے اپنے نمائندگان سے, کیسے اپنے جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں یا پولیس ہے ان سے کیسے پھر محبت کرے گی. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عوام اور جو نمائندے ہیں ان کے درمیان میں بہت بڑی گیپ پڑ چکی ہے, بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے. اسی طرح جو پولیس ہے, سارے صوبوں کی ہم بات کرتے ہیں, یہ کسی ایک صوبے کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے, سارے صوبے میں پاکستان بھر میں جو ہماری پولیس ہے اس کا رویہ جو ہے عوام کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس حوالے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج کرے. احتجاج کے ساتھ ساتھ جو نمائندے ہیں ان کو باور کرائے, دنیا کے سامنے معاملہ لایا جائے کہ جو لوگ ان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ان کی رسوائی کیوں کر رہے ہیں, انہیں کیوں اس طرح کے ساتھ انہیں سر عام ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور سلوک رکھا جاتا ہے جس کو کوئی بھی انسان جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے عوام کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمائندگان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر غور و فکر کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے پاکستان کے اندر جعلی پولیس مقابلہ کے حوالے سے اور اسی طرح لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کافی پاکستان کے اندر باتیں اٹھتی رہیں, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے کام کرنے والی پاکستان کے ایک بڑا نام ہے محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ, جنہوں نے بہت سارا کام کیا, بہت سے افراد کو ریلیز کروایا. السلام علیکم آمنہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا ہمیں, بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جتنے سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں تو اس میں کتنے لوگ لاپتہ ہوئے تھے اور کتنے لوگوں کو ریلیز کروایا گیا, اور اس وقت کتنے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں, ان کے عزیز و اقارب پریشان ہیں؟ جی ایک اندازے مطابق کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ میرے پاس 2500 کیسز ہیں جی, مگر اگر پورے ملک کا رف لگایا جائے, 150 اندازہ لگایا جائے تو اس میں کم از کم 10,000 سے 15,000 تک ایسے لوگ ہیں جو جبری گمشدگی کا شکار رہے ہیں, اور کئی ہزار ایسے ہیں جو کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں جا کے ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, مگر وہاں پر ایسی صورتحال جیسے گوانٹانامو میں ہوتی ہے کہ وہاں سے کبھی بھی رہائی چاہے نہیں پا سکیں گے, اور نہ کوئی ایسی قوانین ہے جس سے کہ ان کی مدت بتائی جائے کہ وہ کب رہا ہوں گے یا کس قانون کے تحت ان کو وہاں رکھا گیا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹارگٹ کلنگ, یعنی ان کو پہلے تو جبری اغوا کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو جعلی پولیس مقابلوں میں ان کو شہید کیا گیا. تو ان کی بھی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ عدالتوں میں جاتی رہتی ہیں, تو کیا عدالتیں لاپتہ افراد کے حوالے سے سنجیدگی سے کام نہیں کر رہی؟ جی بالکل سنجیدگی سے کام تو کر رہی ہے, مگر جب آرڈر جاری کرتی ہیں حکومت کو یا مطلب متعلقہ اداروں کو, منسٹریز کو اور سیکیورٹی فورسز کو کہ وہ فلانے بندے کو پروڈیوس کرتے, وہاں سے پھر انہیں مطلب بڑی ایسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ صاف طور سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور کئی دفعہ کی مسلسل اس کے بعد پھر جا کے وہ بعض دفعہ اقرار بھی کر لیتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی سے
چپ کر کے انہیں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ویرانوں میں یا جنگلوں میں یا کہیں پر ان کی بعض دفعہ لاش مل جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹرمنٹ سینٹر سے ماں باپ بلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ملاقات کے لیے آپ آئیں، اور جب وہ ملاقات کے لیے پہنچتے تو وہاں پہ ان کے بیٹے کی لاش رکھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب آپ انتظام کر لیں ایمبولینس کا اور اس کو لے جائیں اور ان کاغذات پہ آپ کو سائن کرنا ہوگا، اور اگر وہ ان کاغذات پہ سائن نہیں کریں گے ان کو ان کے بیٹے کی لاش بھی نہیں دی جاتی. تو جو لوگ یہ اٹھاتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، کیا کبھی اتنا عرصہ گزر گیا، کیا کبھی ان کو بھی سزا ملی ہے کہ آپ نے ان کو کیوں اتنے عرصے لاپتہ رکھا جبکہ وہ معصوم تھے، ان پر کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا؟ کیا ان کو بھی کبھی عدالت میں ایسی کوئی سزا ملی ہے ان کو؟ نہیں، اس کا یہ تو مکمل امپیونٹی ہے اس میں کہ آج تک کسی بھی ایسے شخص کے اوپر نہ اس پہ الزام لگا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی چارجز فریم ہوئے ہیں، نہ ہی پروسیکیوشن ہوا ہے، نہ ہی کنوکشن ہوئی ہے، اور نہ ہی سینٹینس ہوا ہے. تو زیادہ سے زیادہ 2 کیس آئے کہ جس میں کہ ایک صوبے دار کے نام اور ایک کوئی میجر اور کیپٹن لیول کے لوگوں کے نام سپریم کورٹ میں دیے گئے پرپیٹریٹرز کے طور پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ جبری گمشدگی میں انوالو ہیں. تو اس کے جب یہ نام آر ڈی اور ایجنسیز کے نام آئے تو یہ سوال پیدا ہوا، اٹھایا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے اور مختلف اداروں کی طرف سے کہ آیا کہ سپریم کورٹ اس کی مجاز ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف کیسز کو سن سکتی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بہت لمبی ڈیبیٹ شروع ہو گئی جس میں کہ لارجر بینچ بنایا گیا، 5 معزز جج صاحبان کے اوپر مبنی وہ بینچ بنا، اور وہ 2 سال تک یہ تمام کیسز معطل ہو گئے، اور وہ اس طرح پہ 2.5 سال بعد جا کے پھر وہ 8 ممبر بینچ بیٹھا. تو یہ صورتحال ہے. حکومتی جو نمائندے ہیں، جی آمنہ صاحبہ، جو حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے اس پر کبھی کوئی سنجیدگی سے اقدامات نہیں کیا؟ ہم نے سنا کہ کمیٹیاں تو بنائی گئی ہیں لیکن یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. تو لیکن حکومت کی طرف سے یا جو سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، جو نمائندے ہیں عوام کے، وہ اس میں کیوں نہیں کردار ادا کرتے؟ وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے کیونکہ وہی بات ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ ایجنسیز کا معاملہ ہم اس سے دور ہی رہیں گے، ہم نہ لاپتہ ہو جائیں، کر لیے جائیں، کیونکہ کوئی بھی ایک حکومتی موقف سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دعوت دے دی ہے کہ ہم بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. تو یہ مطلب اس طرح کا دور بدقسمتی سے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی سچ کہنا، کوئی بھی آزادی رائے کا اظہار کرنا، کوئی بھی اپنا ایک اوپینین دینا جو ہے، اگر وہ حکومتی نیریٹو سے مختلف ہے یعنی کہ بہت چانس ہے کہ ہمیں بھی منظر سے ہٹا دیا جائے گا، کہ جبری طور پہ گمشدہ کر دیا جائے گا. یہ وہ آوازیں جو کہ دوسری آواز اٹھاتی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے یا وہ کوئی بلاگرز ہیں جو ایسی میڈیم میں کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا، بہت دور تک ان کی آواز پہنچتی ہے اور وہ حکومتی کسی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے تو وہ اس کو ایک مثبت انداز سے نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو ایک اٹیک سمجھا جاتا ہے، اور اینٹی اسٹیٹ اور اس طرح کے بہت سارے ان کے اوپر لیبل لگا کے اور ان کو فائٹ کر لیا جاتا ہے. صاحبہ یہ تو بات ہوگی نمائندوں کی. عدالتوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عدالتیں آزاد ہیں؟ شہریوں کی عدالتیں آزاد ہیں، اس حوالے سے عدالتیں آزادانہ طریقے سے فیصلہ کر رہی ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے فیصلے سال سے چل رہے ہیں، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ان پر. مستقل تاریخیں دی جاتی ہیں، پھر جو لوگ فریق ثالث ہوتا ہے، فریق ثانی ہوتا ہے، وہ تو حاضر بھی نہیں ہوتا، غائب رہتا ہے اس سے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ عدالتیں اب کوشش کے طور پہ اب ہمارا یہ جو کیس ہے جو کہ تقریباً 700 کیسز پر مشتمل ہے، ڈیفینس آف ہیومن رائٹ کی پیٹیشن ہے، یہ گزشتہ 13 سال سے چل رہی ہے اور اس فائنل ابھی تک آخری فیصلہ نہیں آیا. تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ مطلب کتنے زیادہ تعطل کا شکار ہوتی ہیں یہ جو عدالتی کارروائیاں ہیں. اور یہ سپریم کا ایک پریشر سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہے، ان کی ایک میڈیا ایک ویلیو رہ گئی ہے ان کی کہ یعنی کہ جب کیونکہ رپورٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو میڈیا لازم ہوتا ہے کہ اس کی کوریج کرے اور وہ اس طرح انڈائریکٹ پریشر بن جاتا ہے.
جی بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین آپ نے سنا کہ وہ خود بات کر رہی تھی کہ کس طرح پاکستان کے اندر کون لوگ اٹھاتے ہیں اور کون لوگ پھر جو ہے اس میں دباؤ کا شکار ہیں، حتیٰ کہ حکومتی نمائندے پارلیمنٹ بھی جسے کہتے ہیں کہ سب سے بالادست ہے پارلیمنٹ، وہ بھی دباؤ کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے عوام کو کوئی حق نہیں دے رہی اور عوام کے جو مسائل ہیں جو لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ حل نہیں کر رہی، اور عدالت کا بھی آپ نے سن لیا کہ عدالتیں بھی کس طرح فیصلہ کرتی ہیں، معاملات کو لٹکاتی رہتی ہیں۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار۔ وصال اردو۔
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس میں جو تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر جو عوام کو انصاف نہیں مل پاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. عدالتوں سے ہم نے سنتے رہتے ہیں آئے روز جو واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے ہمارے سامنے جو آتے ہیں, پوری قوم کے سامنے آتے ہیں, ان میں زیادہ تر سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. سماجی جو ایشوز ہیں ان پر جو فیصلے ہیں وہ کم ہی آتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مطیع اللہ جان صاحب نے, سینئر صحافی ہیں پاکستان کے. السلام علیکم مطیع اللہ صاحب, بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. جی وعلیکم السلام. جی مطیع اللہ صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس میں سیاسی فیصلوں پر تو فوری فیصلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں ان پر فیصلے بھی ہو رہے ہیں, ان کو سنا بھی جا رہا ہے, پھر اسی طرح توہین عدالت کے مقدمات ہیں ان کو بھی جلدی سنا جاتا ہے, اس پہ بھی فیصلے فوری ہو جاتے ہیں. لیکن جو سماج ہے, جو عوام ہے, وہ 10-10 20-20 سالوں سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا, ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا عدالتی نظام خراب ہے یا پھر فیصلے لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا سب کچھ ہی خراب لگتا ہے, اور خاص کر جو ہمارے سول ملٹری تعلقات ہیں جب وہی ٹھیک نہیں ہے تو جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ طاقت کا توازن کس کی طرف ہے, تو تھالی کے بینگن کی طرح وہ ادارے جو ہیں وہ طاقتور کی طرف لڑک جاتے ہیں. یہی کچھ آج ہماری عدلیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور ماضی میں بھی عدلیہ یہی کچھ کرتی رہی ہے کہ جب بھی فوجی مارشل لا لگے تو انہوں نے ہاتھوں نے جائز قرار دیا, یا پھر اپنے سیاسی حکومتوں کے ادوار میں بھی انہوں نے ایسے فیصلے دیے کہ جس سے سیاسی حکومتوں کو مکمل طور پہ بااختیار نہیں ہونے دیا گیا. تو یہ پہلی بار تو ایسا نہیں ہو رہا, اور افسوس اس بات کا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جو عام لوگوں کے فیصلے ہیں وہ آج بھی ان کا جو ہے حتمی نتیجہ کچھ نہیں نکلتا, ان کو تو وہی تاریخ پہ تاریخ ہی ملتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ عدلیہ کے اندر اونچے سے اونچی عدالت میں پہنچنا چاہتے ہیں, جج بننا چاہتے ہیں, مگر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کچہریوں میں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں بیٹھ کے عوام کے فیصلے کرے, انصاف میں مبنی فیصلے کریں. جس ملک میں حکومت ہی بااختیار نہ ہو, پارلیمنٹ ہی بااختیار نہ ہو, وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ اور سیشن جج بیچارہ کیا تیر چلا لے گا جب یہ ڈسٹرکٹ اور سیشن جج ہی عدم تحفظ کا شکار ہوں, جہاں پہ بولنے کی آزادی نہ ہو, میڈیا مکمل طور پہ آزاد نہ ہو, پولیس آزاد نہ ہو, تو وہاں پہ پھر یقینی طور پہ ہر سطح پہ, چاہے وہ ضلعی عدالتیں ہیں, چاہے ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ, تو طاقت کا توازن جس طرف جائے گا تو تمام لوگ تھالی کے بینگن کی طرح لڑک کر اس کی طرف چلے جائیں گے, اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں صرف عدالتی نظام کا سوال نہیں ہے, یہ پورے حکومتی اور سیاسی نظام کا بھی سوال ہے. لیکن مطیع اللہ صاحب یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے, جج صاحب بھی یہ کہتے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے عدلیہ جو ہے نا آزاد ہے اور سب سے بالادست ہے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور عدلیہ کو ہم نے دیکھا بھی سے کہ وہ فیصلے بھی دے رہی ہے, تو جب ایک طرف وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں, دوسری طرف آپ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آزاد نہیں ہیں, تو پھر یہ تو تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کتنی باتیں کرتے ہیں اور انہیں کتنی تقریریں کرنی پڑتی ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, اپنے بارے میں کامیابیوں کے کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. یہی تو فرق ہوتا ہے سیاستدان اور ججوں میں, کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, ججوں کو خود نہیں بولنا پڑتا. اور جب خود بولنا شروع ہو جائے اور قسمیں اٹھانا شروع ہو جائے, خدا کی قسمیں اٹھانا شروع ہو جائے, تو پھر ان میں اور سیاستدانوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی ہمارے ججز زیادہ بولنا شروع ہو گئے اور ان کے فیصلے کم بول رہے ہیں, اور عدالت کی کارروائی جو ہم دیکھتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ نوعیت کی اور جذباتی نوعیت کی کارروائیاں ہوتی ہیں, اور ججز بھی ایسے پرسنل قسم کے ریمارکس دیتے ہیں کہ جو کسی طور بھی عدالت کو یا ججوں کو زیر نہیں دیتے. جی مطیع اللہ صاحب اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے اگر جی اس کا حل کیا ہے؟ عوام پھر کیا کرے, پھر کیسے اپنے انصاف لے؟ دیکھیں اس کا حل تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں, جو کہ دوسرے درجے کے کمزور مسلمان کی نشانی ہے. طاقت تو عوام کے پاس ہے نہیں کہ وہ طاقت کے زور پہ جو ہے کسی کو غلط کام سے روک دیں, تو کم از کم زبان سے بات تو کریں نا. بالکل. اور یہ دوسرے درجے کے کمزور مسلمان کی نشانی ہے. اور بدقسمتی سے ہم یہ ہے کہ ہم نے دوسرے درجہ بھی چھوڑ دیا ہے, ہم نے بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے, اور اب ہم تیسرے درجے جا چکے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں, مگر ایک اور درجہ بھی پیدا ہو چکا ہے, اور وہ انتہائی گھٹیا درجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دل میں بھی یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتی, یہ نظام نہیں چل سکتا, یہ ڈنڈے کی قوم ہے, فوج آ کے سارا معاملہ درست کرے گی. اور یہ سوچ صرف جو ہے عام لوگوں میں نہیں ہے, یہ بڑی تیزی سے میڈیا کے اندر بھی آ رہی ہے, اور یہ عدلیہ کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے. اور ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ عدلیہ میں بھی کچھ لوگوں کو
کچھ کم ظرف لوگوں کو جب زیادہ اختیار مل جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے. اور عوام کو جو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات کرنی چاہیے، بولنی چاہیے، اور اپنے ووٹ کے ذریعے اس سسٹم کو مسرت کرنا چاہیے، مائٹ از رائٹ کے سسٹم کو، بوٹ کے نظام کو، اور جوتے کے نظام کو جو ہے اپنی ووٹ کے ذریعے مسرت کرنا چاہیے. عوام کو یہی اس کا حل ہے. اور آپ نے دیکھا اس کا الٹیمیٹ حل پھر جو ترکی میں ہوا، میرے خیال میں پھر الٹیمیٹ وہ حل بھی ہوگا. مگر اس وقت میرے خیال میں بڑا اچھا موقع ہے کہ الیکشن میں ہم ووٹ کے ذریعے اس طرح کی قوتوں کو مسلط کریں، چاہے وہ کالے بوٹ ہوں یا کالے کوٹ ہوں جو عوام کے مینڈیٹ کو رد کرتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے سنا کہ مطیع اللہ صاحب نے بالکل جو باتیں کہیں ان میں انہوں نے جو اہم بات کہی کہ جو آزادی ہے، جو ہم سنتے ہیں آزادی کی باتیں کہ عدلیہ بھی آزاد ہے، پارلیمنٹ بھی آزاد ہے، یا اسی طرح دیگر جو ہمارے لوگ ہیں یا ادارے ہیں وہ بھی آزاد ہیں، یا میڈیا آزاد ہے، یہ محض ایک نعرے ہیں یا دعوے ہیں. حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ بھی آزاد ہو، یہ اسی طرح دیگر سب پہ دباؤ ہے، سب لوگ دباؤ میں آ کر رہتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اسی حوالے سے پھر باتیں ہوتی ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2003 میں ان کو کراچی سے اغوا کیا گیا، پھر انہیں جو پاکستان کے سامنے جو چیزیں آتی رہیں دنیا کے سامنے، پھر انہیں افغانستان بھیجا گیا جہاں سے وہ بگرام جیل کے اندر وہ کئی عرصہ وہاں پر قید رہیں، ان پر ظلم ہوتا رہا. قیدی نمبر 650 کے نام ان کو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ میں ان کو بھیجا گیا. وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات چلائے گئے. ان مقدمات کے اندر جو ہے انہیں 86 سال کی قید دی گئی. تو 30 مارچ ان کو 15 سال ہو جائیں گے، لیکن حکومت نے اور حکمرانوں نے ان کے بارے میں اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب نے کچھ نہیں کیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی جو بہن ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کہیں گی کہ پوری قوم جو ہے، پوری قوم کے دلوں میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ زندہ ہیں، ہر کوئی ہر وقتاً فوقتاً انہیں لوگ ان کے بارے میں آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، تو لیکن جو حکمرانوں نے دعوے بھی کیے کہ ہم ان کو ریلیز کروائیں گے، پھر اس کے نام پہ ووٹ بھی لیے، لیکن نہ حکمران اپنے دعوے پورے کر سکے، اور نہ ہی جو پاکستان کا جو عدالتی سسٹم ہے، عدالتی عدلیہ ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں انہوں نے کوئی ایسا ایکشن لیا کہ جن لوگوں نے ان کو اٹھا کر وہاں بیچا یا بھیجا کہ وہ ان کو تو کم از کم کٹہرے میں لے کر آ جائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جرم دار کون ہے، کون مجرم ہے، اور ان لوگوں نے یہ ایسا کیوں نہیں کیا کہ قوم کی بیٹی واپس اپنے گھر آ جاتی؟ لیکن بھائی آپ نے بہت سارے سوال ایک جیسے ایک بہرے دے کر آپ کو ایک کوزے میں بند کروا رہے مجھ سے. جی عافیہ کی داستان جو ہے وہ شروع پاکستان سے ہوئی ہے، اور اس کا اختتام بھی ظاہر ہے اس کی پاکستان واپسی سے ہی ہو سکتا ہے. جی بالکل. عافیہ کے اوپر عافیہ امریکہ میں بہترین یونیورسٹیز میں پڑھ کے آئی پاکستان میں ایک تعلیمی نظام قائم کرنے کے لیے، ایک ایسا تعلیمی نظام جو کہ اس کا ایک خواب تھا کہ ایک ایجوکیٹڈ باشعور معاشرہ ہوگا، اور پراپر ایجوکیشن میں ہی اس ملک کی فلاح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز ہوں جن کے لیے اس کا خواب یہ تھا. وہ یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھیں یہ نظام تعلیم ہمارا جب بدلے گا تو لوگ ہمارے ویزا کے لیے، ہمارے ملک کے ویزا کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، ہماری یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے ساری دنیا سے لوگ آئیں گے. بالکل. تو وہ ہارورڈ اور MIT کے اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز یہاں پہ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن ایسی ہو جو دین اور دنیا، سائنس اور ریلیجن دونوں کو ساتھ لے کر چلے. بالکل. یہ اس کا خواب تھا، وہ یہ لے کر آئی. گھر سے وہ نکلی اسلام آباد یہ چیزیں لے کر، اس کو راستے میں اٹھا لیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ نہ جانے کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہیں ہوا، اور 15 سال ہو گئے. بالکل. تو اس میں جو حکمرانوں نے دعوے کیے تھے تو ان دعووں کو پورا کیوں نہیں کیا؟ کس نے دعوے کیے تھے؟ ہر حکمران نے جب سے عافیہ کا پہلے تو دعوے یہ کیے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں، پھر جب خود گواہ سامنے آ گئے
جب جس شخص نے اغوا کیا جس کے کہنے پہ اس نے خود اپنا بیان قلم بند کروا دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جی قوم کی بیٹی ہے اور بڑا برا ہوا ہے اور ہم اس کو فوراً واپس لے کے آئیں گے. پھر وہ واپس لانے کی بات کرتے رہے اور ہر بار وہ جب عافیہ کا پہلے یہ تھا کہ اس کا معلوم نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے. پھر جب پتا چلا جب ایوان ریڈلی نے وہ بھی ہماری حکومت تو کچھ نہیں بتا رہی تھی ایک انگریز عورت جب طالبان کی قید میں رہ کر مسلمان ہوتی ہے اور پھر وہ واپس آ کے اور دیکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایسے ایسے بگرام میں قیدی 650 ہے تو پھر پاسپا مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے تو پھر ایک دم سے سب جاگے اور جب یہ سب کچھ ہوا تو پتا چلا کہ سقوبت خانے میں اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے تو اس ظلم و ستم کو خاموش کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے گولیوں سے اڑا دو اور اس کے اوپر ایک الٹ الزام لگا دو کہ دیکھو بھائی یہ تو ہمیں بم کر رہی تھی. جو مرضی کر دو آپ کسی مردے کے اوپر آپ جتنے الزاموں کے ڈھیر لگا دو وہ اپنی صفائی تو نہیں کر سکتا. بالکل. لیکن جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ان کی گولیاں کلوز رینج پہ مارنے کے باوجود جو ہے وہ زندہ بچ گئی. بالکل. تو پھر ایک داستان بنائی گئی نہیں اس کو امریکہ لے جایا گیا لیکن اس کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ ایک پاکستانی شہری تھی. پاکستان سے غیر قانونی طور پہ اغوا کی گئی تھی. اس کے پاس کوئی امریکن شہریت نہیں تھی تو وہ امریکہ کیسے پہنچ گئی. اس کے اوپر امریکہ میں مقدمہ کیسے چل گیا. یہ ٹوٹل سراسر ناانصافی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے. ایون امریکہ کا اٹارنی جنرل خود یہ کہہ رہا کہ دس از دا ورسٹ کیس آف انٹرنیشنل injustice that I have witnessed in my entire career. اپنی پوری زندگی میں اس نے اتنی worse injustice نہیں دیکھی جو عافیہ کے ساتھ ہوئی. اس سب کے باوجود پھر امریکہ نے کہا کہ ہم عافیہ کو دے دیتے ہیں آپ ڈیمانڈ کریں. ہماری حکومت نے کہا ہاں ہم مانگ رہے لیکن آج تک پاکستانی حکومت نے ایک لکھا ہوا لیٹر اور پراپر ڈیمانڈ عافیہ کی نہیں کی ہے. کہتے ہیں زبانی میڈیا پہ بیان دیتے ہیں جب میں نے ان سے مانگا مجھے لکھا ہوا ایک دکھا دیجئے. جب پریزیڈینشل پارڈن کی ہو رہی تھی جب صدر اوباما جا رہے تھے تو سارے پیپر سب چیز ریڈی ان کی ڈیسک پہ تھی لیکن پاکستان کا وہ ایک لیٹر ہمارے وزیر اعظم کا ہمارے صدر کا ایک دستخط نہیں ہو سکا. بالکل. تو عالمی برادری نے پاکستان کی طرف سے تو ساتھ نہیں دیا. حکمرانوں نے پاکستان کی قوم تو ساتھ دے رہی ہے لیکن جو عالمی برادری ہے دنیا میں مختلف جگہ پر ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے کیا تاثر پایا جاتا ہے اور لوگ کس طرح سے کیا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ کو اس طرح کی کوئی ایسی جی آپ یقین جانیے جب یہ پریزیڈینشل پارڈن کا ہو رہا تھا تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ لوگ اپنی سپورٹ دکھائیے اور پلیز آپ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ خط بھیجیے یہاں سے اور پارڈن اٹرنی کو ہمارے اٹرنیز کے تھرو بھیج دیجیے. ہمارے اٹرنیز کی پورے ای میل جو میل باکسز ہیں نا وہ فل ہو گئے لیٹرز آف سپورٹ سے اور تقریباً I think it's 13 million letters عافیہ کی رہائی کے لیے وہاں پہ امریکہ پہنچے. جبھی تو پھر رہائی کے لیے وہ تیار بھی ہو گئے. تو لیکن مشکلات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو حکمران ہیں یا پاکستان کی جو ریاست ہے ان کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کروا سکیں یا وہ بے بس ہیں امریکہ کے سامنے؟ اور درمیان میں مشکلات کیا ہیں؟ اس وقت دیکھیں پیچھے تو پچھلے دنوں تو امریکہ دینے کو مطلب پریزیڈنٹ اوباما جانے سے پہلے سائن کرنے پہ تیار تھے. ہمارے وکلا پیپر لیے ہوئے تھے. ہماری حکومت نے انیشیٹو نہیں لیا. وہ اتنے مصروف ہیں ہمارے لیڈر آپس میں ہمارے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنے میں کہ قوم کہاں اور ملت کہاں اور عوام کہاں اور بیٹیاں کہاں. ان کو ہوش ہی اس چیز کا نہیں ہے.
تو جو آپ چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا کیا کبھی وہاں پر سے کوئی ایسا معاملہ آیا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہو کہ ہم اس کو بازیاب کروائیں گے؟ دیکھیں چیف جسٹس عافیہ کے اس کیس میں کتنے چیف جسٹس گزر گئے ہیں، کتنے آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جب افتخار چودھری تھے اور لائرز موومنٹ ہو رہی تھی تو ہمارے گھر پہ آئے ہیں اور کہا ہے کہ بس ایک دفعہ میں بحال ہو گیا، کیونکہ ان کی جو نااہلی ہوئی تھی جس وقت تو عافیہ کا کیس ان کی ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا مسنگ پرسنس کے، اس پہ سینیٹر اقبال حیدر مرحوم کے ساتھ ہم نے کیا تھا اور وہ سپریم کورٹ میں ان کی ٹیبل پہ تھا اور منڈے کو ان کی سنائی ہونی تھی، کیس لگا ہوا تھا ہمارا اور فرائیڈے کو ان کو نائل کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ کیا، لیکن نہ جانے مسند پہ بیٹھ کر سارے وعدے کہاں چلے جاتے ہیں۔ بالکل، تو اب کیا کرنا چاہیے ان کی رہائی کے لیے؟ ابھی ہمارے پاس کیا کیا آپشن ہیں جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں، پاکستان کی قوم یوز کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں پاور آف دا پیپل جو ہوتا ہے نا، پیپلز وائس، جی پوری دنیا میں ایک ڈیموکریسی کی لہر گھوم رہی ہے، ڈیموکریسی فار دا پیپل بائی دا پیپل ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ سے ورسٹ ترین ڈکٹیٹرشپ بن جا رہی ہے، کیونکہ جو پیپل ہیں ان کی وائس جو ہے وہ وائس ریز ہی نہیں کر رہے کہ جو ان کی وائس سنائی دی جائے۔ اگر سب مل کر جس طرح کے وہ پریزیڈینشل پارڈن کے لیے تھا، اب تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ رکاوٹ جو ہے وہ صرف اس طرف نہیں تھی، رکاوٹ ہماری طرف بھی تھی، ہمارے اندر، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز یہاں سے شروع ہوئی ہے تو ایک پنڈورا باکس تو یہاں کھلے گا نا۔ بالکل، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک حکمت سے ایک نئی لاہ عمل اور حکمت عملی ہم نے کی ہے اور اللہ نے چاہا کہ کامیاب ہوتی ہے۔ آپ سب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، تو بہت جلدی خوشخبری انشاءاللہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ حکمت عملی کیا ہے؟ کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اب اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کہاں کہاں رکاوٹ ہے، تو اب ہم فوکس ان رکاوٹوں پہ، اور ہمیں صرف اپیل جو ہے پورے دنیا کے ان سے کہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی لیٹرز یا ان کے فیس بک پہ لائکس یا ٹویٹر پہ فالوورشپ یا ٹویٹر ٹرون سنے نہیں جاتے، یہ سنے جاتے ہیں ایونچولی، لیکن جسٹ یونیفائڈ اگر ہو، اگر ایک یونیفائڈ ہم ابھی بھی کر لیں، ایک یونیفائڈ آواز، دیکھیں اکیلی میری آواز، اکیلے آمنہ باجی کی آواز نہیں سنی جائے گی، بٹ وین وی آر ٹوگیدر تو ہم کتنے مسنگ پرسنز، کتنے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ عافیہ کے آنے میں تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی انوسنس پروو ہو گئی ہے، اس کا مس ٹرائل پروو ہو گیا ہے، پریزیڈینشل پارڈن اپروو ہو گیا ہے، تو رہ کیا گیا ہے؟ بس صرف ایک جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آنا رہ گیا ہے۔ اگر آپ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر پاکستان کی قوم بیک آواز ہو کر اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرے اور باہر نکل آئے کہ جب تک آپ ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کو ریلیز نہیں کروائیں گے اس وقت تک ہم یہیں سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے یا آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اگر اس طرح کا کوئی احتجاج ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام حکمران مجبور ہو جائیں گے اور پھر ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہیں؟ میری والدہ سڑکوں پہ یا روڈ بلاک کرنے اور اس کے کافی خلاف ہیں، اور لیکن یہ کہ اگر ہم آواز ہو جائیں، اگر کچھ نہیں تو ان کے خالی فون کال بھی کر دیں کہ ان کے فون ہی بلاک ہو جائے، ہر فون جو وہ اٹھائے ان کا آپریٹر وہ صرف عافیہ کے نام کا ہو، تو وہی ایک دن میں ان کو وہ کر دے گا۔ اگر ہمارا کوئی ٹی وی چینل، ہمارا کوئی ایک ٹی وی چینل خدا کا ہی خوف کر کے اور خالی یہ لکھتے قوم کی بیٹی کو 15 سال ہو گئے، 7000 دن مکمل ہو گئے قید میں، ہر دن ایک دن بڑھاتے جائیں کہ اب 7000 ایک دن ہو گیا، جب بھی یہ سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہو کسی ٹاک شو میں اوپر یہ پتی چل رہی ہو کہ قوم کی بیٹی ہے، جو فون آئیں گے جو وہ ہوگا۔ آپ کو میں مطلب جس طرح انہوں نے کیا تھا، فاکس نیوز نے کیا تھا ہاسٹیج، ایرانین ہاسٹیج، اس میں تو ودن 15 ڈیز ساری راہیں نکل آتی ہیں، سارا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پاور آف دا پیپل از ویری اسٹرانگ۔ عافیہ کے بچے آئے تھے کس طرح سے آئے تھے؟ پاور آف دا پیپل سب نے ساتھ دیا تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ کبھی ملیں گے کس حال میں اور کس طرح سے؟
لیکن اللہ میاں نے دیا. اتنے سارے اور مسنگ پرسنز آئے, کس طرح سے آئے؟ جب ہم سب ایک ہو کے ایک آواز بنتے ہیں. جی اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو ڈاکٹر عافیہ صاحبہ پر جو الزامات ہیں اس حوالے سے دنیا نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے کیا؟ بالکل یہ غلط الزامات ہیں, یا عالمی عدالت جو ہے اس میں بھی؟ دیکھیں, جتنے بھی قانون دان ہیں, انکلوڈنگ فارمر اٹارنی جنرل امریکہ کے ریمزی کلارک, ان سب کے مطلب ان کی لا ہے, وہ جانتے ہیں پہلی چیز عافیہ کے اوپر کیس امریکہ میں چلنا ہی غلط تھا, بالکل چل ہی نہیں سکتا تھا. دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے الزام یہ لگایا کہ اس نے وائل ان کسٹڈی, جب وہ ان کی کسٹڈی میں ہے تو ان کے ہی فوجیوں سے 7-8 فوجیوں سے گن چھینی, وہ بھی ایک M4 رائفل جو اتنی بھاری ہوتی ہے, وہ چھینی اور فائر کیا ان کے اوپر. کسی پہ کوئی گولی نہیں لگی, کوئی گولیوں کے خول نہیں ملے, کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے رائفل پہ. ان کی فورینسک لیب کہتی ہے کہ اس وہ رائفل کبھی چلی ہی نہیں ہے, فائر ہی نہیں ہوئی ہے اس میں سے. گولیاں عافیہ کی لگی, سینے میں, پیٹ میں, گردے پہ, ادبری عافیہ ہوئی, لیکن اور سزا بھی عافیہ ہی کاٹ رہی ہے. جی بالکل, یہ افسوسناک بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کے جو بچے ہیں ان کی اب کیا پوزیشن ہے, اب کیا کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں اپنی والدہ کے بارے میں کیا جذبات ہیں؟ 15 سال ہو گئے, ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو ہر دن ایک کربناک ہوتا ہوگا اپنی والدہ کو جب وہ یاد کرتے ہوں گے. جی بالکل, وہ جب بھی دیکھتے ہیں, جب بھی مدرس ڈے آتا ہے, جب بھی اسکول میں کوئی پیرنٹس ڈے آتا ہے, اور وہ ظاہر ہے اس وقت انہیں بہت زیادہ ماں کی یاد آتی ہے. کوئی بھی تہوار ہو, اور جب اچھے ریزلٹ لے کر آتے ہیں, اب الحمدللہ سے اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, اور جب گریجویشن کا وقت آیا یا اچھے ریزلٹ آتے ہیں نام, تو وہ لے کے خوش ہوتی ہے ایک طرف, اور پھر بیٹی ہوتی ہے اور آنسوں سے رو رہی ہوتی ہے, ٹپک ٹپک کے گیلا اس کا انعام ہو جاتا ہے کہ میری ماں کو پتہ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آپ نے سنا کہ لوگوں کی مائیں چلی جاتی ہیں تو لوگ کتنے افسردہ ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, لیکن جن بچوں کی ماں پتہ ہے زندہ ہے, دنیا میں ہے, لیکن وہ ظالموں کی قید میں ہے, اور جب کبھی ان کی خوشیوں کے تہوار آتے ہیں, اپنی ماں کے بغیر جب وہ بچے گزارتے ہیں, تو ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ کیا کبھی پاکستان کے حکمرانوں نے یہ محسوس کیا؟ کیا پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو یہ دکھائی دیا؟ کتنے چیف جسٹس صاحب گزر گئے ہیں, 3 حکومتیں گزر گئی ہیں. ہماری عوام ووٹوں کی خاطر لڑتی رہتی ہے, ہماری عوام ایک دوسری پارٹی کے خلاف باتیں کرنے, ڈیبیٹ کرنے, دوسروں کے خلاف باتیں پوسٹیں کرنے, ہر جگہ پر یہ چیزیں سب ہمیں دکھائی دیتی ہیں, لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے بچے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. کیوں؟ کیا ہم بے حس ہو گئے ہیں؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عامر احمد عثمانی صاحب نے. یہ ایسے نوجوان ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے دوست ہیں, اور فیس بک کے اندر, اور ابھی جو PSL کا میچ ہوا اس میں بھی انہوں نے کافی اپنی ہمت دکھائی, اور وہاں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے جو پوسٹر تھے وہ چھپوائے, پرنٹ کروا کے شائقین کو دیے, اور پھر اس کے بعد وہ سارا جو مناظر ہیں وہ اسٹیڈیم میں بھی, پاکستان کے کراچی اسٹیڈیم میں بھی وہ پلے کارڈ جو ہے نا وہ دکھائی دیے, اور سوشل میڈیا پر بھی یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم عامر صاحب, بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عامر عثمانی صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کمپین جو ہے اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, اور آپ اس وقت کیا اس سے پہلے آپ نے کتنی مرتبہ یہ کمپین چلائی, اور ابھی جو حال ہی میں آپ نے جو PSL کا جو فائنل ہوا تھا اس میں بھی آپ نے یہ پلے کارڈ تقسیم کیے, اس کا کیا نتائج کیا نکلے؟ سب سے پہلے تو مدنی صاحب آپ کا اور وصال اردو کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سچ کا چہرہ دکھانے کے لیے یہ اپنی سی کوشش کی ہے. اور دوسری بات آپ کی سوال کی طرف میں آؤں گا کہ سوشل میڈیا کا اس حوالے سے کیا کردار ہے, تو مختلف وقتوں میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے آوازیں اٹھتی رہی ہیں, حکمرانوں نے آوازیں اٹھائی ہیں, ہر وقت کے وزیر اعظم, صدر, وزیر داخلہ, جو بھی نگران حکومت آئی ہے انہوں نے جو ہے نا آواز اٹھائی ہے اس موضوع پر, لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی تک
ان آوازوں کا نہ ہمیں کوئی حاصل وصول ملا, نہ ان کا کوئی فائدہ ہوا. تو آج کا دور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور گزشتہ مختصر سے عرصے میں ہم نے چند ایسے ایشوز دیکھے کہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے, جس میں زینب ریپ کا واقعہ, اور پھر اس کے بعد قتل یہ کیس وائرل ہوا, نقیب اللہ شہید کا کیس وائرل ہوا پیک انکاؤنٹر کا. تو یہ سارے ایسے واقعات ہیں جو سوشل میڈیا پر آنے کے بعد انہیں میڈیا نے اٹھایا, یہاں تک کہ عالمی میڈیا کی بھی اس پر نظر گئی. تو اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم دوستوں نے, ساتھیوں نے یہ ارادہ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے بھی یہ کمپین چلانی چاہیے. اور دوسری بات, آپ نے اس حوالے سے پوچھا کہ پہلے آپ یہ کب کمپین چلا چکے ہیں, تو میرا تو اس حوالے سے یہ پہلا تجربہ ہے ڈاکٹر عافیہ کی کمپین کے حوالے سے. اور جہاں تک پلے کارڈ کی آپ نے بات کی, تو پی ایس ایل فائنل سے تقریباً 2 دن پہلے ہم نے یہ کمپین شروع کی کہ فائنل میں جانے والے دوست اپنے ساتھ عافیہ کے حوالے سے فری عافیہ کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ہم نے کچھ پلے کارڈ ڈیزائن کروائے اسپیشلی, اور وہ پرنٹ کروائے, ساتھیوں کے حوالے کیے. تو اس کا بھی ایک مثبت چہرہ ظاہر ہے, عالمی میڈیا اگر اس کو لے گا تو ایک مثبت چہرہ پاکستان کا اور اس حوالے سے عوام کا سامنے آئے گا. تو عوام نے آپ نے جو پلے کارڈ تقسیم کیے تھے کتنے لوگوں تک پہنچے, اور وہ کیا وہ اسٹیڈیم کے اندر لہراتے ہوئے دکھائی بھی دیے؟ جی بالکل, وہ اسٹیڈیم کے اندر لہراتے ہوئے دکھائی دیے. شروع میں تو انتظامیہ کی طرف سے کچھ قانونی مسائل تھے, تو کسی طریقے سے اندر لے جائے گئے اور اندر الگ سے بھی لکھوائے گئے, اور اس کے بعد چند موقع پر وہ لہراتے بھی دکھائی دیے, لیکن ظاہر ہے کہ قانونی مسائل کی وجہ سے وہ وائرل نہ ہو سکے اور ابھی 30 مارچ کو وہ نہ آ سکے. جی عامر صاحب, ابھی 30 مارچ کو ان کو 15 سال ہو رہے ہیں, 7000 دن جو بتائے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے کہ ان کو ہو جائیں گے گھر سے لاپتہ ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سوشل میڈیا جو عوام استعمال کر رہے ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اس حوالے سے مدنی صاحب میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ بھرپور کیمپین چلائی جائے, اور یک آواز, یک جان, یک قلب و جان ہو کر یہ آواز اٹھائی جائے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائیں گے. اگر بہت سارے مسنگ پرسن واپس آ سکتے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ بھی, یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے ملک واپس آ سکتی ہیں. اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں یک آواز اور یک جان ہو کر جو ہے نا آواز اٹھانی ہوگی. اور اس وقت اس کام کے لیے ہمارے پاس جو مؤثر ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا ہے, کہ جس نے مختصر عرصے میں بہت بڑا اپنا جو ہے نا طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, اور بہت سے ایسے ایشوز جو میڈیا پر آئے, عالمی میڈیا پر آئے, اس کے بعد وہ سولوشن کی طرف عوام کس طرح ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کو بھی اسی پر آواز اٹھانی چاہیے, بھرپور آواز اٹھانی چاہیے. سوشل میڈیا میں فیس بک, ٹویٹر وغیرہ پر خصوصاً ہمیں کمپیننگ کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے, اپنی کوشش کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ عامر عثمانی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے 30 مارچ 2018 کو انہیں تقریباً 15 سال کا عرصہ مکمل ہو جائے گا جب وہ گھر سے لاپتہ ہوئیں. پھر امریکہ میں اس وقت جو ہیں وہ قید ہیں. اس پورے عرصے کو 15 سال گزر جائیں گے, اور 7000 دن کا وقت یہ بنتا ہے, 7000 دن تقریباً بنتے ہیں. تو 30 مارچ ہمارے سامنے ہے, 30 مارچ 2018. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے, پوری پاکستانی عوام کی, قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک معصوم عورت کو, ایک معصوم خاتون کو, جن پر کوئی بھی الزام نہیں ہے, الزامات تو ہیں لیکن وہ من گھڑت الزامات ہیں, تو لیکن ان من گھڑت الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے ایسے مسائل ہیں, کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سامنے آتے رہتے ہیں, احتجاج کرتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم تنقیدیں بھی کرتے رہتے ہیں, اور اپنے روڈ بھی بلاک کر دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں اپنے لیے. لیکن کیا ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے جو قوم کی ایک بیٹی تھی, پاکستان کی ایک بیٹی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ, کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہر بندے کو یہ غور کرنا چاہیے. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے, اور پھر اپنے دل سے یہ بات پوچھے کہ میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے, میں اس کے لیے میں کیا کر سکتا تھا, اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, اور میں نے کیوں نہیں ان کے لیے کچھ کیا. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ جو عوام ہے وہ اپنے نمائندوں کو، حکمرانوں کو مجبور کرے۔ اب دیکھیں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی غیر ملکی کوئی اس طرح کے معاملے میں ملوث پایا جاتا ہے، ریمنڈ ڈیوس کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ تھا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیت کا معاملہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہم نے کتنا ساتھ دیا۔ تو کیا پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے سیاستدان، کیا وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اگر بیک آواز ہو کر مطالبہ کریں امریکہ سے کہ ہماری جو بیٹی ہے قوم کی اس کو واپس کیا جائے، اور جس پر خام خواہ کا الزام لگا ہوا ہے؟ اقوام متحدہ میں ہم نے کتنی بار جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آواز اٹھائی۔ تو یہ ایک اہم جو باتیں ہیں یہ عوام کو منوانا ہوگا، کیونکہ عوام کے پاس طاقت ہے۔ عوام اپنے حق کے لیے اور اپنے مظلوم بھائیوں کی حق کے لیے اور ان پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف اگر اٹھنا چاہیں اور بدلہ لینا چاہیں تو عوام لے سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے۔ تو ابھی سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اس حوالے سے بھی آپ آواز اٹھائیے، وہاں پر ٹرینڈ بنائیے ٹویٹر پر بھی، تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے، اور وقتاً فوقتاً جو طاقت آپ کے پاس ہے اس کے لیے اپنا ساتھ دیتے رہیے، اور حکمرانوں سے بھی جواب مانگتے رہیے کہ کیوں نہیں انہوں نے ابھی تک جو ہے ڈاکٹر عافیہ کو رہا نہیں کروایا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم آج خاموش رہے اور ہم نے ڈاکٹر عافیہ کے لیے کچھ نہیں کیا تو یہ سلسلہ جو ہے پھر کبھی نہیں رکے گا۔ آج ڈاکٹر عافیہ ہے تو کل ہماری بہنیں، بیٹی یا مائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے خدا را، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں روز محشر ہم کیا جواب دیں گے کہ جب ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کے پاس پوری پاکستانی قوم تھی، 22 کروڑ عوام تھی، انہوں نے ایک معصوم بیٹی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ محمد بن قاسم آ سکتے ہیں ایک عورت کو بچانے کے لیے، تو پاکستان کی عوام جو ہے اپنے ہی ملک کی بیٹی، قوم کی بیٹی کو بچانے کے لیے کیوں کچھ نہیں کر سکی؟ تو یہ اہم سوال ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔